बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान जो है अल्लाह तबारक व ताला ने उसको ये खसूसियत वदीयत की है और उसे जो मतलब कि अक्ल अता की है, उस अक्ल का तकाजा ये होता है कि वो एक फैसला करता है और उस फैसले में कामयाब या नाकाम होने के बाद उससे सीखता है। कामयाबी की सूरत में सीखने का अमल नहीं होता, नाकामी की सूरत के अंदर उससे सीखने का अमल होता है। और अगर एक इंसान बार बार एक ही फैसला करता जाए तो उसे कम अक्ल, नलायक, डफर, डम्ब कहा जाता है कि ये एक ही जो है वो हरकत करता है, उसका एक ही नतीजा निकलता है, मुंह पे चपेट पड़ती है, फिर वही हरकत करने चल पड़ता है कि नहीं इस दफा नतीजा कोई और निकले। हमारे गांव देहात में पीतल से सोना बनाने वाले कई बुजुर्ग ऐसे पाए जाते थे जिनकी सारी उम्र इसी में गुजर जाती थी कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना सोना तो मैंने बना लेना था। ठीक है। और जब भी इन बुजुर्गों को, जो कि अपनी खास तौर पे उस उम्र में जब औलाद सारा कुछ संभाल लेती है और बुजुर्ग को कहती है आराम करो, तो बुजुर्ग फिर कहता है किसी पोते से, किसी नवासे से कुछ चीज़ मंगवाई, कोई मंगवाई, और आखिर में उसने पट्टी चारनी होती है और पट्टी चार के सोना नहीं बनता। ठीक है। और वो इसको जवाब ये इस तरह अपने दिल को तसल्ली देता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना सोना तो बन गया था। ठीक है। तो इस तरह के लोग जो हैं या इस तरह के जो अफराद हैं वो वाकई हर हर मुआशरे में हर जगह के ऊपर पाए जाते हैं। 80 की दिहाई के अंदर जब हमारा लड़कपन था, बल्कि शऊर में हमने कदम रखा और नए नए हमने दुनिया भर के नज़रियात के ऊपर हाथ साफ करना शुरू किया, और उस वक्त जनाब नज़रियाती बहसें ही होती थी, ये बकवासियात और हजरियात और गालियात की जो मुकाबले हैं वो तो यूथरो ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ना 2010-11 के बाद, वरना उससे पहले 2009-10 के अंदर एमकेएम थी। वो जो था वो पायलट प्रोजेक्ट था हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि किस तरह मीडिया को और बयानिए को धड़ल्ले से बंदूक के जोर के ऊपर एक माफिया के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। अब देखें गली मोहल्ले के काउंसलर तक प्राइवेट चैनल के मेन स्ट्रीम प्रोग्रामों में प्राइम टाइम में 8 बजे और 10 बजे बैठ के गालियां बक रहे होते थे। आप लेवल देखें बदमाशी का। तो ये बदमाशी करके वो पायलट प्रोजेक्ट जब कामयाब हो गया तो फिर उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर लॉन्च कर दिया और चार्ज भी खुद संभाल लिया। फैज हमीद साहब की सरबराही में अदारे ने कि ये मॉडल तो बड़ा कामयाब रहता है। फिर उन्होंने कहा ये तकल्लुफ क्यों करना है, मीडिया के अंदर तनख्वाहें बड़ी होती हैं। फिर जितने भी अफसरान उनके महकमे के अंदर ड्यूटी पे थे, किसी ने अपनी भतीजी भर्ती करवाई, तो किसी ने अपना बेटा भर्ती करवाया और किसी ने अपना भाई भर्ती करवाया, और ये सिलसिला आज तक जारी है। ये अदारा जाती फैसला कि टीवी के ऊपर नजर आने वाले जितने भी एंकर हैं प्राइम टाइम के ऊपर वो हमारे बच्चे होंगे। ठीक है ना। वो जिस साइड से भी बोलेंगे हमारे बच्चे होंगे। तो बहरहाल हमें आजकल बताया जा रहा है कि अदारा जाती फैसला हो गया है, और अदारा जाती फैसला ये है कि हमने इसराइल को तस्लीम करना है। अच्छा, इसराइल को तस्लीम करने की भी अदारा जाती अर्ज मौजूद है और बड़े अरसे से मौजूद है, और बहुत सारे लोगों को हैजा होता है जब उनकी प्रमोशन का मौका आता है या आने का मौके होते हैं, तो वो आपको इस तरह की बहस मुबासों के अंदर मसरूफ नजर आ जाते हैं। कभी किसी को खिलाफत सूझ जाती है, कभी किसी को इसराइल को तस्लीम करना याद आ जाता है, और वो जनाब मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अपनी गलाजत और जहालत जो है वो उगलते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो बहस हो रही है कि इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए, उसका जवाब ये बताया जा रहा है कि इस तरह पाकिस्तान के मालियाती दलदर दूर हो जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है उनके मालियाती दलदर कैसे दूर हुए हैं, ज़रा उनके ऊपर भी रहनुमाई कर दीजिए। अगर साल के 8 से 15 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब मिस्र को ना दे, उसके सामने ना फेंके, तो मिस्र की मईशत बैठ जाए, मिस्र की फौजी हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए। उनको पैसे मिलते हैं सऊदी अरब से अपने अवाम को मार कुट के ज़िबा करके रखने के पैसे मिलते हैं उनको। ठीक है। तो इसी तरह ये जितने भी ममालिक ने, सूडान हो गया, क्या सूडान इसराइल को तस्लीम करके तकसीम होने से बच गया? साउथ सूडान तो बना दिया अगलों ने। ये वो लोग हैं जो कि 80 की दिहाई में जब हम नजरियात पे ताज़ा ताज़ा लैंड कर रहे थे कि
ہم جو تھے وہ داس کیپٹل پڑھ چکے تھے، ہم جو تھے وہ مولانا مودودی کو پڑھ چکے تھے، ہم جو ہیں اور بہت سارے شبلی نعمانی صاحب کو پڑھ چکے تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ جو تھے یہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کس طرح روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، اور روس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ روس تو آ گیا تو اب اگلا نشانہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو فل مزاحمت کرنی چاہیے برِ صغیر کے میدانی علاقوں سے، اور صرف پنجاب یا پاکستان کے نہیں، پورے برِ صغیر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھارت کے بھی میدانی علاقوں سے مسلمان نوجوان جو کہ ٹیلنٹڈ تھے، جنہوں نے عملی زندگی کے اندر آ کے بہت سے اہم شعبوں کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، ان کو اسلام کے نام پہ گھیر کے لایا گیا اور افغانستان کے اندر جھونک دیا گیا روسی فوجوں کے خلاف۔ اور روسی بھی عقل مند نکلے، وہ بھی بہت عقل مند تھے، وہ بھی وہاں کی مسلم ریاستوں سے مسلمان بھرتی کر کے مرنے کے لیے یہاں پہ لے کے آئے، یہ دوسری سائیڈ کوئی نہیں بتاتا۔ وہ چیچن مسلم لے کے آئے، وہ سینٹرل ایشین ریپبلک کے مسلمان لے کے آئے، مروائے روس میں بھی مسلمان ادھر سے، اور ادھر سے یہ جو عالمی قوتوں کے ایجنٹ تھے، انہوں نے گھیر گھار کے برصغیر کے مسلمان بچے جو کہ باقاعدہ فیوچر کے اندر جن سے توقع کی جا سکتی تھی کہ اپنے شعبے کے اندر ایکسل کریں گے، انہوں نے لاکھوں کی تعداد کے اندر گھیر گھار کے پورے برِ صغیر کے میدانی علاقوں سے لے جا کے ان کو افغانستان کی پہاڑیوں کے اندر بندوقوں کا رزق بنا دیا۔ روس بہادر جو تھا وہ واپس چلا گیا، واپس جاتے ہوئے وہ ٹوٹ بھی گیا، 5 ریاستیں ادھر اگل گیا، 3 ریاستیں سینٹرل ایشیا میں اگل دیں، اور بہت سارے ممالک جن کی آزادی اس نے قبضہ کی ہوئی تھی وہ بھی بحال ہو گئی کسی حد تک۔ ان ممالک کو غلامی کی عادت تھی اور وہ دوبارہ روس کی گود میں جا بیٹھے۔ ایسٹرن یورپ کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر شکست و ریخت ہوئی اور وہ مختلف ریاستوں کے اندر بدل گئے۔ ٹارگٹ وہاں پہ بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جتنے بھی سلاجک مسلمان تھے بوسنیا ہرزگوینا کے نام کے اوپر ان کو ذبح کیا گیا وہاں پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمبائنڈ سازش تھی گلوبل، یہ میری رائے ہے، اور میں اس رائے پہ پہنچنے میں 40 سال لگ گئے مجھے، ٹھیک۔ تو عرض میرا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہم نے یہ دانا چوگ لیا کہ ٹھیک ہے جناب، افغانستان کے اندر جو ہے وہ روس کو نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان کے اندر سے روس چلا گیا، افغانیوں نے حسب توفیق حسب روایت آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ بہادر آ گیا، دنیا بھر سے جتنے بھی جہادی تھے وہ پھر اکٹھے ہو گئے، ہونا شروع ہوئے۔ 90 کے بعد تو زیادہ آئے ہیں نا مفروض، تو وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 9/11 ہو گیا، اور پھر 9/11 کے بعد امریکہ بہادر وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور 20 سال تک ہم امریکہ کے ساتھ 2 نمبری کرتے رہے۔ ادھروں انہوں نے کہتے کہ لنگ جو کوئی گل نہیں، ہم آپ سے ٹول بھی نہیں لیتے، اور ادھر سے جناب امریکی جو ہوتے ان پہ حملہ کروا کے اور ان کا سامان لوٹ پوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ مختلف خدمات کے عوض جو ہے وہ پیسے بھی انٹھا کرتے تھے۔ ریکارڈ کے اوپر ہم نے تقریباً 34 ارب ڈالر لیا، جو کہ ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے صرف 18 ارب ڈالر رہ گیا، اور 16 ارب ڈالر کہیں رستے میں ادھر ادھر ہو گیا، یہ ٹرمپ صاحب نے ہمیں بتایا۔ اور اس وقت ہم جب پوچھتے تھے ان لوگوں سے، ان لال بجکڑوں سے، کہ بھائی جان آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ آپ کو نان نیٹو الائی کہتا ہے، آپ اس سے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی وہ سیٹل کرتے ہیں امریکہ کے اندر، آپ کے بھی مستقبل کے قیام یہی ہیں، تو اللہ دے بندے ہوئے کی کرن رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کہا جاتا کہ اگر امریکہ یہاں پہ بیٹھا رہ گیا تو آپ دیکھیے امریکہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ امریکہ بہادر چلا گیا جی، گئے ہوئے 4 سال ہوئے، چیخیں نکل گئی ہیں ریاست پاکستان کی، جس طرح کے لیتھل حملے اس کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ امریکہ کو تو نکل کے سمجھ آئی کہ 400 ارب ڈالر سال کے وہ افغانستان کی حکومت کو کھڑا رکھنے کے لیے خرچ کرتا سال کے، اور جس میں سے 60 ارب ڈالر وہ صرف کابل کی حکومت اور اس سے جڑے ہوئے نیٹ ورک کی تنخواہوں کے اوپر دیتا تھا سال کے۔ میں سال کے بات کر رہا ہوں، 50 کروڑ ڈالر مہینے کے وہ دیتا تھا، جس سے ان کی تنخواہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ باہر نکل گیا، اور این جی اوز کے ذریعے اب وہ افغانستان میں صرف 6 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے، اور افغانستان سے جو کہتا ہے کرواتا ہے۔ وہ داعش کو لانچ کروانا ہو، اس کے دہشت گردوں کو پاکستان بھجوانا ہو، اس کے دہشت گردوں کو فلسطین بھجوانا ہو کہ وہ جا کے فلسطینیوں کی قتل و غارت کریں، وہ کرتے ہیں، اور یہ کام وہ 6 ارب ڈالر میں سال میں کروا لیتا ہے،
جبکہ وہ پہلے کچھ کر رہا تھا۔ یہ ریالٹی ہے، یہ امریکہ کے بتائے ہوئے اپنے اس کے جو تھنک ٹینک ہیں ان کے بتائے ہوئے فگرز ہیں، وہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ گوگل کر کے اس کو دیکھ سکتے۔ افغانستان جو ہے، جس نے کہ پاکستان کا بیک یارڈ بننا تھا، جس نے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ بننا تھا، جو کہ ہمارا مغرب کا بارڈر، شمال مغرب کا بارڈر پیسفل ہو جانا تھا، وہاں پہ اتنا ہی زیادہ فساد پڑ گیا۔ تو یہ پالیسیاں سوچنے والے اور اس کا اطلاق کرنے والے لال بجکڑ اب اسی منہ سے آگے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائے گی۔ وہ تو پھر آ گئی، ٹھیک ہے، وہ تو پھر آ گئے ہو۔ یعنی یہ وہ لال بجکڑ ہیں جنہوں نے امریکہ کی ہر جنگ کے اندر ہمیں پھنسایا، اور میرا مطلب ہے کہ بیڑا غرق کیا اس ملک کا اور اس ملک کے پورا انفراسٹرکچر کا اور سوشل فیبرکس کا، اور اس کے بعد پھر وہ ہر دفعہ وہی دوائی لے کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ پھر آ گئے کہ اگر سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے یا فلانا تسلیم کر لیتا ہے تو ہماری کون سی لڑائی ہے، تو یہ ہے، تو ہماری لڑائی ہے۔ اور آپ اسے تسلیم بھی کر لیں تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے وسائل بھی لوٹ لیں، آپ کے بچوں کو خودکش بھی بنا رہے ہیں، اور ان خودکش بچوں سے آپ پہ حملے کروا رہے ہیں، اور سکون سے ان کی اولادیں جو ہیں وہ یورپ کے ممالک کے اندر مقیم ہیں اور وہاں پہ عیاشی کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ پگڑ باندھ کے اور اسلام کا درس دے رہے ہوتے ہیں، ان کی اولادوں کو وہاں پہ نائٹ کلبوں سے اٹھا اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے کیونکہ پی پی کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ آپ پھر وہی حماقت کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے، وہ افغانستان نہیں ہے، اس کے بچے بچے کو پڑھا کے جوان کیا گیا ہوا ہے، اور وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے وہ نسل جس کی سرشت میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن نمبر 1 پاکستان، اور وہ نسل جو کہ اس وقت اسرائیل کے معاملات کو اور پالیسی کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ آپ کو اس بنیاد کے اوپر بخش دے گی کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، تو آپ کی عقل کے اوپر در پھٹے منہ، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ کچھ لوگ یہ سودا بیچتے پائے جا رہے، اور کوئی پتہ نہیں کل کو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سودا خرید لے، اور کوئی پتہ نہیں اس کے کہنے کے اوپر ہی ٹیسٹر مارا جا رہا ہو۔ تو میں نے کہا اس ٹیسٹر کو ذرا ہم آگے سے شارٹ کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ ایسی کسی بھی حرکت کے نتیجے میں آپ اور کچھ نہ کریں ہیں، آپ صرف اپنی گزشتہ حماقتوں کے اوپر نظر ثانی کر لیں۔ میں ابھی سیٹوں سینٹوں کی طرف نہیں جا رہا، آپ صرف اپنی انہی حماقتوں کے اوپر ذرا ایک نظر ثانی فرما لیں کہ آپ کے جو پہلے اس طرح کے جتنے بھی فیصلے تھے کہ یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا اور وہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے میرا مطلب میں کسی ضیاء کسی مشرف کی طرف بھی نہیں جا رہا کہ انہوں نے جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کے طور پہ اس ملک، اس معاشرے اور اس معیشت کے ساتھ کیا کیا، اس کو بھول جاتے۔ آپ صرف اپنی 2 عدد گزشتہ حماقتوں کا جائزہ لے لیجئے، تو اس کے بعد آپ کس منہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے پہلے جتنے بھی فیصلے ہیں کیا وہ بیک فائر نہیں ہوئے؟ تو خدا را اپنا جو رستہ ہے جو کہ ہمارے بزرگ سیٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، اگر آپ بھارت کے معاملے میں اس رستے کی طرف واپس پلٹ آئے ہیں، اور تو پھر باقی معاملات کے اندر بھی اسی لائن کو ہی ٹو کیجئے۔ قائد اعظم کہہ گئے ہوئے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ہمیں اس کو تسلیم نہیں کرنا، اور یہ ڈھیلا ڈھالا قسم کا 2 ریاستی حل کے نام کے اوپر جو فلسطینیوں کو آپ ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں فلسطین میں سے، یہ ان کے گلے تو پڑنا ہی پڑنا ہے۔ آپ اڑتا ہوا تیر بغل میں کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہیضہ کیوں ہوا ہے؟ آپ کو بکائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ آرام سے بیٹھے اپنی جگہ کے اوپر اور اپنی اسی پرنسپل کے اوپر سٹک کریں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر پاکستان بنانے والی شخصیات نے پاکستان کے لیے سیٹ کیا تھا، اور یہی پاکستان کے سروائیول کی بنیاد ہے اور رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔